तरावी की, रमजान की इन सातों में अल्लाह को ये करके दिखा दिया है। या अल्लाह बड़े गौर से, बड़ी तवज्जो से, बड़ी दिलचस्पी से, ले जाए कल्बी से डूब डूब कर तेरे कुरान को सुना है। अब तो अपनी रहमत का वादा पूरा कर दे। जब तेरी रहमत आएगी, मेरी ये मुश्किल, मेरी ये तकलीफ, मेरा ये गम, मेरे ये मसले, मेरी ये नाकामियां, मेरी ये उलझने, मेरे ये निजाम, मेरी उलझी और मेरी सारी उल्टी तदबीरें सब सीधी होती चली जाएंगी। मेरी सारी उल्टी तदबीरें फिर सीधी होती चली जाएंगी जब मेरे सारे निजाम में तेरी रहमत शामिल होगी। तेरी रहमत शामिल होगी मेरे सारे निजाम में जब तेरी अता शामिल होगी। एक शख्स का साइल था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में हाजिर हुआ तो आप दुआ फरमा रहे थे, तड़प तड़प के दुआ फरमाते थे। फिर दुआई बोल बोलते थे। अल्लाह वालों की दुआएं किताबें भरी हुई हैं, बोल के पढ़ पढ़ के ना फिर फरमाते थे रहम रहम। अल्लाह उस शख्स पे रहम फरमा, अल्लाह उस शख्स पे रहम फरमा जो तेरी रहमत का उम्मीदवार है। अल्लाह उस शख्स पे रहम फरमा जो तेरे करम का उम्मीदवार है। बोल है बकायदा अरबी के, दुआएं मांग रहे थे और दुआएं मांगते मांगते फिर डूब जाते, टूट जाते, अपनी दाढ़ी को पकड़ के कहते रहम रहम रहम। एक दरवेश है, वो कहते हैं मैं सफर कर रहा था, गार में अल्लाह वाले मुझे मिले तो मैं उनका वजीफा रहम, बस वो रहम कहते थे, दिन रात यही वजीफा डूब डूब के पढ़ते। मैंने उनसे पूछा आप जितनी भी फराइज नमाजें सब तस्बीह, लेकिन बाद में सब के बाद सारा दिन आप रहम कहते हैं। कहा मुझे पता नहीं, अगर मैं जहन्नमी हूं तो फिर भी रहम काम आएगा, अगर मैं जन्नती हूं फिर भी रहम काम आएगा। क्यों? इसलिए फरमाया जन्नत मांगो तो फिरदौस मांगो, बड़ी जन्नत मांगो। और फरमाया इल्ला मा राहिमा रब्बी, जिसमें वमा उबर्री नफ्स, आओ अगर नफ्स की शरारतों से, शैतान की शरारतों से, खताओं से बचना चाहते हो, मेरी बख्शिश की छांव में आना चाहते हो, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ इल्ला मा राहिमा रब्बी, जिससे मैं रहम कर दूं वो हो सकता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अल्लाह तेरा रहम होगा तो मैं खता से बच जाऊंगा, तेरा रहम होगा तो मैं इबादत पे आ जाऊंगा। इस ला हौला का ये माने है वो तेरी करीमी से काम बनेगा, तेरे रहम से काम बनेगा। अगर तेरा रहम है तो मौला मैं इबादत पे आ सकता हूं, और अगर तेरा रहम है तो मैं तस्बीह पे आ सकता हूं, और अगर तेरा रहम नहीं है कुछ भी नहीं हो सकता। मैं एक जगह सफर में था तो रात को बस ने आना था तहज्जुद के वक्त। उन्हें कि जी ये टाइम यहां से निकलता है और लाहौर जाता है, बहुत पुरानी बात है, गर्मियों की रातें थी। मैं गुजरा तो बड़ी चारपाइयां होती हैं बड़ी बड़ी, जिसमें 8-10 बंदे बैठ जाते हैं। उस चारपाई पे बंदे बैठे ताश खेल रहे थे। मैं गुजरा तो अचानक ख्याल आया नूर हजूर का वक्त है, तहज्जुद का वक्त है, ये अल्लाह के साथ कोई बातें कर लेते, मुझे कोई राज और नियाज कर लेते, मुझे रोज उसके गम में सुनी सारी रात करना, कहीं चुप के रोना, कहीं दिल से बात करना, ये कर लेते। मैं ये सोचता हुआ आ रहा था, अचानक मेरे अंदर एक एहसास जागा, जैसे कोई अंदर कहता है कि तुझे खबर है कि हमारी रहम होता है तो अपनी तरफ बुलाते हैं, जिस पे रहम नहीं होता उसे अपने से दूर करते हैं। हाँ, तू क्या समझता है अगर तू हमारा जिक्र कर रहा, दरूद पढ़ रहा, तस्बीह पढ़ रहा, तेरी वजह से है। हमने तुझे अपने करीब किया है, तुझ पे रहम किया है। अगर तुझसे रहम छीन ले तो हमारा नाम ना ले सके, हमारी राहों पे ना आ सके, हमारे सामने खड़ा ना हो सके। आज ये सारा मजमा खवातीन का भी, मर्दों का रहम वाला मजमा है।
اس کا رحم ہے، اس کی شفقت ہے، اس کی عطا ہے، تو آج آپ کو قرآن سننا نصیب ہوا ہے۔ ہاں، آج آپ کو قرآن سننا نصیب ہوا ہے۔ جو یار فرید قبول کرے، سلطان بھی تو سرکار بھی تو، جب وہ کریم قبول کر لے تو کہا پھر تو سلطان بھی ہے سرکار بھی ہے، اور اگر قبول نہ کرے پھر تیرے بس میں کچھ بھی نہیں۔ جو یار فرید قبول کرے، سلطان بھی تو سرکار بھی تو۔ ہاں، وعدے اس کے آج آپ نے پورے کر دیا۔ او میرے بندو، ففروا الی اللہ، میں اس طرح دوڑ کے آؤ۔ مولا دے گا کیا؟ میرا قرآن سنو، پھر اس پہ ملے گا کیا؟ کہا فاستمعوا لہ وانصتوا، تم پورا کر دو، مست اور سرشار تم ہو جاؤ، اس کے بدلے میں رحم کی چھاؤں بھیجوں گا۔ ایک صحابی فرماتے میں قرآن پڑھ رہا تھا، میرا گھوڑا بتکنے لگا، میرا گھوڑا بتکنے لگا۔ کون؟ حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ بن عباس۔ میرا گھوڑا بتکنے لگا اور میں نے محسوس کیا کہ اس کے اوپر ایک چھتری ہے اور اس میں کمکمے ہیں، فانوس ہیں اور ایک روشنی کا بادل ہے۔ آقا کی بارگاہ میں صبح جا کے عرض کیا، فرمایا وہ فرشتے تھے جو اس کی رحمت سے اترے تھے اور تیرے اوپر چھاؤں کر رہے تھے۔ اور پھر فرمایا مفہوم ہے، جو بھی قرآن سنتا ہے پڑھتا ہے اس کے اوپر ایسی رحمت اس کی چھاؤں میں آ جاتی۔ سائیں ایک بزرگ تھے، سائیں توکل شاہ بالوی رحمت اللہ علیہ، اللہ کے ولی تھے، صاحب نظر صاحب کشف تھے۔ فرمایا جب قرآن بندہ پڑھتا ہے، جب قرآن پڑھتا ہے، اللہ پاک کی رحمت اور نور کے فرشتے اس پہ چادر تھان لیتے ہیں، اور جو غور سے سنتا ہے وہ چادر اس کو لپیٹ دیتے ہیں۔ تو پوچھا حضرت پھر چادر لپیٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جس پہ نور اور رحمت کی چادر لپیٹ دیتے ہیں اس سے غم، بیماریاں، بلائیں، تکلیفیں ایسے دور ہوتی ہیں، ایسے دور ہوتی ہیں جیسے تیز ہوائیں بادل کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ اس پہ رحمت لپیٹ دیتے ہیں، اس پہ رحمت لپیٹ دیتے ہیں فرشتے۔ اس مبارک رات میں کیا سعادت مندی آپ نے حاصل کی، کیا سعادت مندی۔ یقین جانیے میں ابھی 2 پارے سنے ہیں، 2 پارے سنے ہیں، جھٹکے لگ رہے تھے۔ آیات وعدہ، آیات وعید، جن آیات پہ وعدے ہیں، جن آیات پہ وعید ہے، عذاب ہے، کیا خوش قسمت ہے۔ میں آپ کو مبارک دیتا ہوں، اس سعادت مندی میں آپ کے قدم اٹھے نہیں اٹھوائے گئے ہیں، آئے نہیں لائے گئے۔ آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں، آئے نہیں لائے گئے ہیں۔ اس کی شہنشاہ کی شان کریمی نے آپ کا انتخاب کیا ہے، آپ کو چنا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، قرآن میں ہے میں اس کو چنتا ہوں جس کو چاہتا ہوں۔ اللہ یجتبی الیہ من، ہاں میں جس کو چاہتا ہوں اسے چنتا ہوں۔ تم کیا سمجھتے ہو ہم اپنی مرضی سے؟ نہیں۔ تو کہتا ہے کہ یہ تہجد کا وقت ہے، یہ تاش کھیل رہے ہیں اور تیری زبان کو میں نے اپنا نام جاری کر دیا۔ خیال کرنا، یہ نہ سمجھنا کہ میں کچھ ہوں۔ ہم ایک پل میں یہاں سے لے کے ادھر دے دیتے ہیں، ہم ایک پل میں یہ مجھ جیسے مسندوں پہ بیٹھنے والے، ان کے ہاتھ قیامت کے دن پیچھے باندھے ہوئے ہوں گے اور ان سے پوچھا جائے گا بتا ہم نے بندوں کو تیری طرف متوجہ کیا تھا، تو ان کی خدمت کا کتنا حق ادا کیا تم نے۔ آج میں سارے لیٹرین دیکھ رہا تھا، ایک ایک بات کے اندر ہاتھ ڈال رہا تھا کہ میرے کملی والی کے مہمان آئے ہیں، ان کی راحت کا کیا خیال ہے، ان کے کھانے، ان کے لنگر، ان کے میں نے کام شروع پہلے بیت الخلا سے کیا، لنگر خانے میں بات نہیں گیا ہوں، تھوڑا سا بیت الخلا میں ہاتھ ڈالا، پانی کا ہاتھ صاف ہو گیا، کیا حرج۔ آپ کے قدم اٹھے،
اور آپ انتخاب میں آئے. اس قدردانی کے جذبے کے ساتھ ہم نے رمضان کی راتیں گزارنی ہے. اس قدردانی کے جذبے کے ساتھ ہم نے تلاوت پہ غور کرنا ہے. اس قدردانی کے جذبے اور اس رحمت کی امید کے ساتھ کہ میں یہ کر دوں بس مست اور سرشار ہو جاؤں, ایک ایک لفظ کو توجہ اور غور سے سنوں. ماشاءاللہ ہمارے حافظ صاحب کتنا خوبصورت پڑھتے ہیں. سنوں, باقی اس کریم کا وعدہ ہے, وہ سچا اس کے وعدے سچے, جبریل وحی لانے والا سچا, میرے کملی والے اور ان کے غلام سچے. سچے وعدے ہیں, سچوں کے سچے ہیں. آؤ ہم اپنا سچا وعدہ پورا کر دکھائیں گے. آپ وہ خوش قسمت مجمع بیٹھے ہیں, وہ خوش قسمت لوگ بیٹھے ہیں, وہ کس قسمت اللہ کی نیک بندیاں ہیں اور پوری دنیا میری آواز پہنچ رہی ہے. آپ وہ لوگ ہیں خوش قسمت, دنیا کے جس کونے میں ہیں, قرآن کو غور سے سناؤ, بس سنا سنا. ایک واقعہ سنا تو چاچا غلام قادر بخش تھے. وہ پھر رمضان کے بعد 70,000 دفعہ کلمے کے نصاب بانٹتے تھے. تو میں ایسے جاتا تھا نا تو کہہ رہے وہ آگے لالچی مجھے دیکھ کے, میں چپ کر کے بیٹھ جاتا, باتیں کرتا, ہدیہ دیتا, کہہ رہے بہت کم نکال کر, جس کے لیے آیا ہے وہ بات کا, میں کہ کوئی نصاب دے دے. حالانکہ میرے پاس بھی ٹوٹا پھوٹا ہوتا تھا, میں اللہ کے اس ولی سے کچھ لینے جاتا تھا. اچھا چلو ایک دے دیا, میں کہنا مہربانی کریں زیادہ دے دیں, بس ہوں ترائے دینا پہ اگونا بولی, اب میں 3 دے رہا ہوں, آگے نہیں بول. میں کہ ٹھیک 3 دے دیں. مجھے ایک دفعہ کہنے لگے میں جب اب قرآن سنتا ہوں نا, قرآن سنتا ہوں اور پوری توجہ کرتا ہوں, ان پڑھ بالکل ان پڑھ تھے, پوری توجہ کرتا ہوں, پورے غور سے سنتا ہوں. ان کو اس مضمون کا پتہ تھا, فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَهُ. پھر اللہ سے کہتا ہوں, اللہ میں ان پڑھ, بالکل ان پڑھ ہوں, میں نے تیرے قرآن کو غور سے سنا, توجہ سے سنا, ادب سے سنا. اب تو مہربانی کر, اپنی رحمت سے میرے یہ کام کر دے, یہ کر دے, یہ کر دے, یہ کر دے. کہا اللہ کو جب میں واسطے دیتا ہوں اس کی رحمت کے, اللہ میرے سارے کام کر دیتے. تو بڑے عرصے کے بعد یاد آئی بات مجھے, اللہ میرے سارے کام کر دیتا ہے, میں اس کو اس کی رحمت کے وعدے کر دیتا ہوں. اللہ تیرا وعدہ سچا ہے, تو نے خود فرمایا ہے میرے قرآن کو اس توجہ, اس غور, اس دھیان سے سنو. اللہ پھر تو اپنی رحمت بھیجے گا, اور مجھے پتا ہے میرے مسئلے تیری رحمت سے حل ہونے ہیں. پھر عجیب بات کہی بابا جی نے, مرحوم نے. اس وقت بھی وہ 90 سے اوپر کے تھے. مجھے بتاتے تھے یہ ریلوے لائن جو فلاں بن رہی تھی, اس پہ ٹوکری کی میں نے مٹی اٹھائی ہے. ابا جی میرے کام کرتے تھے تو ان کے پاس لسی اور روٹی لے کے میں دوپہر کو جاتا تھا, نشانیاں بتاتے تھے, اور ان نشانیوں سے میں نے صرف سارا اندازہ لگایا کہ بابا جی 90 سے اوپر ہیں. ایک اور عجیب بات بتائی, کہنے لگے یہ ساری تسبیحیں جو پڑھتے ہیں, یہ سارے وظیفے جو پڑھتے ہیں, یہ ساری دعائیں جو کرتے ہیں, اس کو ترس آتا ہے تو کام بنتا ہے, رحم آتا ہے تو کام بنتا ہے. کہا اس کا رحم ایسا ہو کہ میت کو دیکھیں, جنازہ پڑھیں, اللہ کہتا ہے میں نے اس پہ اتنا رحم کیا ہے, پڑھنے والوں کو بھی ساتھ بخش دیا. ایک ایک کفن چور تھا تو ایک جنازے میں شامل ہوا, تو اس کے بعد پھر نشانی لگا کے رات کو گیا, تو اس عورت کا کفن اتارنے لگا تو اٹھ کے بیٹھ گئی, ڈر گیا. کہنے لگی سارے قبرستان والوں کے ساتھ